बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं भगवानपुरा की रहने वाली हूँ और मेरा ननिहाल सारा रामपुर का है, यानी इंडिया का। आज़ादी के बाद मेरे ननिहाल यहाँ पाकिस्तान हिजरत करके आ गया था। मेरा ददियाल वो तो है ही पाकिस्तान का। किसी रिश्ता करवाने वाले के ज़रिए ही मेरे वालिदैन का निकाह हुआ। मेरी अम्मी बताती थी कि वो इंडिया से थे और उनको भूत प्रेत पर बड़ा यकीन था। ये हकीकत में होते हैं, हमें इस बात पर यकीन नहीं था। हमारी ये ऊपरी बातें लगती थी। मेरी अम्मी ने बताया कि इंडिया में वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ एक घर था जिसके मालिक का नाम शर्मा था और इसीलिए उस घर को शर्मा हाउस कहा जाता था। एक दफ़ा उनकी सबसे छोटी बेटी ने अपनी पसंद से शादी की ख्वाहिश की। शर्मा जी ने जब लड़के के बारे में पूछा तो उस लड़की ने किसी और ज़ात के लड़के के बारे में बताया। हिंदुओं में ज़ात पात बड़ी अहमियत रखती है। शर्मा जी ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी सूरत बिरादरी से अलग शादी के लिए रजामंद नहीं होंगे। उसने काफ़ी तरले मिन्नतें किए, रोई गिड़गिड़ाई कि मेरी शादी कहीं और ना करो, बल्कि वहाँ कर दो जहाँ मेरी पसंद है। लेकिन उसकी ना सुनी गई। उस लड़की के बस में नहीं था कि वो किसी और से शादी करती। उसने क्या किया कि लड़के से कहा कि वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लड़का राज़ी हो गया। दोनों घर से अपना सामान और जेवर लेकर भाग गए और जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। दोनों घरों के लोगों ने उन्हें खूब ढूंढा, जगह जगह। लेकिन शर्मा जी चूंकि ऊंचे तबके के लोग थे, उनके आदमी आग की तरह फैल गए। उन्होंने कोर्ट्स को भी न छोड़ा। जब वो इत्तेफाक से उस कोर्ट में पहुंचे जहां शर्मा जी की बेटी शादी कर चुकी थी, यानी जब वो वहां पहुंचे तब तक उसकी शादी हो चुकी थी। शर्मा जी को बड़ा गुस्सा आया कि उनकी बेटी ने कौन सा कदम उठाया। उन्होंने क्या किया कि दोनों को पकड़कर अपने घर ले आए और रस्सियों से बांध दिया। शर्मा जज को लड़के से सख्त नफरत थी, जिसकी वजह से उनकी नाजोपली बेटी ने बगावत की थी। शर्मा जी के आदमियों ने बहुत मारा उस लड़के को। उनकी बेटी अपने सामने अपने शौहर की मोहब्बत को मार खाते देखकर तड़प उठी। बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, बहुत माफिया मांगी, मगर शर्मा जी को किसी सूरत रहम ना आया। ठीक उस वक्त उनकी बेटी के दिल के टुकड़े हुए जब उसकी आंखों के सामने उसके शौहर का गला काट दिया गया। वो चीख उठी। शर्मा जी को अपनी बेटी पर रहम ना आया। फिर उसकी आंखों के सामने उस मुर्दा लड़के के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। ये सब मंजर किसी भी आम इंसान को हिला सकते हैं। अगर वो देखता, वो तो फिर उसकी बीवी थी, वो कैसे बर्दाश्त कर पाती। उसका दिल ये सब देखकर काम करना छोड़ गया। शर्मा जी को यहाँ सुकून न मिला। उन्होंने अपनी अना और गुरूर में बेटी की पीठ में खंजर चलाए और उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने दम तोड़ गई। शर्मा जी को दोनों को मारकर सुकून मिला था। उन्हें बच्चों की बगावत से सख्त नफरत थी और ये उनकी बेटी ने किया था, इसीलिए उन्होंने उसको भी नहीं बख्शा। शर्मा जी ने एक गलती कर दी कि अपनी बेटी की चिता को, यानी मैयत को, अग्नि नहीं दी। हिंदुओं में मरने के बाद मुर्दे को आग लगा देते हैं और उनका पक्का अकीदा है कि इस बात पर कि मुर्दों को आग ना लगाई जाए तो उनकी रूह इस दुनिया में भटक जाती है। और यही कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ। उनका यकीन कब उनकी अपनी दहलीज में कदम गाड़ लेगा ये शर्मा जी को इल्म ही ना हुआ। उनकी बेटी की रूह इंतकाम की आग में उनके घर में भटक रही थी। उसकी रूह पूरे घर में फिरती, चीज़ें तोड़ती, घर का नुकसान करती। उनकी आंखों में बस अपने बाप और उसके आदमियों से बदला लेना था। शर्मा जी पर जब उसने पहला हमला किया, तब शर्मा जी पर वो ज़्यादा हमला न कर सकी, क्योंकि शर्मा जी के गले में बचपन से पहने हुए अजीब अजीब तहफ़्फ़ुज़ाती धागे थे। उन्होंने उस रूह को हमला शदीद होने न दिया। फिर शर्मा जी को उसने हर तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कभी उनको सोए हुए को हवा में उठाकर लटका देती, कभी उनका पाँव पकड़कर खींच देती, कभी सांस बंद करके ज़बान उलट देती, कभी पाँव की उंगलियों को हड्डियों में कुरल डाल देती। मतलब ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शर्मा जी नहाने के लिए जब गुसल खाने गए तो उन्होंने अपने गले में पहने धागे और मोती उतार दिए। बस उस रूह को तो मौका चाहिए था कि कब शर्मा जी
اپنے گلے سے یہ منتر کی پڑی ہوئی چیزیں اتاریں اور وہ ان پر حملہ کرے۔ شرما جی نے جیسے ہی شاور کھولا تو پانی کے بجائے سرخ خون کی دھار ان پر پڑی۔ وہ بوکھلا گئے۔ اس ڈر و خوف میں وہ چیخ مار کر باہر نکلنے لگے، مگر نکل نہ سکے کیونکہ ان کے پاؤں جکڑے جا چکے تھے اور ہاتھ کسی طاقت کی گرفت میں تھے۔ جیسے ہی شرما جی نے زور لگایا کہ وہ خود کو آزاد کر سکیں تو اس روح نے ان کی زبان الٹ دی اور اس کی اتنی تکلیف تھی کہ ان میں سے کسی زور آزمائی کی ہمت نہ رہی۔ پھر شرما جی کی اس نے آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ وہ درد سے چیخنا چاہتے تھے لیکن ان کی آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر شرما جی کو اس نے اٹھا کر واش روم کی ساری دیواروں پر گھما گھما کر پٹخا، کبھی دائیں دیوار پر رکھ کر مارتی جیسے شرما جی نہ ہو گئے کوئی گیند ہو گئے، پھر بائیں جانب، کبھی نیچے کبھی اوپر، یعنی کہ ہر طرف اس نے گھما گھما کر شرما جی کو تکلیف پہنچائی۔ جب شرما جی نڈھال ہو گئے اور اتنی بھی ہمت نہ رہی کہ بول سکتے تو اس نے شرما جی کی گردن کو اپنی گرفت میں لیا اور جھٹکا دیا۔ گردن کٹخ کر کے علیحدہ ہو گئی۔ اس کا انتقام پورا ہوا تھا، لیکن اس روح کو بھی انتم سنسکار، یعنی کہ ہندوؤں کے مردے جلانے کو، مر جانے کو انتم سنسکار کہتے ہیں، وہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ جس ڈیڑھی پر شرما جی نے اپنی بیٹی کی لاش پھینکوائی تھی وہاں کوڑے کا بہت بڑا ڈھیر تھا اور کسی صفائی کرنے والے نے اس ڈیڑھ کو آگ لگا دی اور اس طرح اس کا جسم بھی جل گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ بات تو امی نے اس لیے بتائی تھی تاکہ ہم ایسی مخلوق کو مذاق نہ سمجھیں، نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ مخلوق اصل میں موجود ہوتی ہے۔ جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے، چنانچہ دنیا میں انسانوں کے جنات کی موجودگی میں کوئی شبہ نہیں۔ گاہے بگاہے ہم لوگوں کو جن لگنے کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اس دلچسپی میں نے بہت ساری کہانیاں بھی پڑھنا شروع کر دی۔ مجھے رسالے پسند تھے۔ میں خوفناک ناولز اور خوفزدہ کر دینے والی کہانیاں پڑھنے میں زیادہ دلچسپی رکھنے لگی۔ رات جو صبح دوپہر جیسے چسکا لگ گیا تھا کہ میں ان کے بارے میں جانوں، ان کو دیکھوں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ جنات ہم جیسے ہی ہوتے ہیں، ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں، بس ان کی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ۔ اماں مجھے غور سے دیکھ کر بولی، بیٹی اس مخلوق کے بارے میں زیادہ نہ پڑھا کرو، کہیں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اماں کہنے لگی، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بھی جنات کی زیادہ باتیں کرتا ہے جنات کو اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جنات نقصان دیتے ہیں بیٹی، میں بہت ڈرتی ہوں۔ اماں کی باقی باتیں تو میری سمجھ میں نہیں آئیں، البتہ ان کی ایک بات میرے دماغ میں اٹک گئی تھی کہ جو جنات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے جنات کی نظروں میں آ جاتا ہے۔ تو کیا جنات کی کہانیاں پڑھنے سننے وہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے؟ میں خود سے سوال کرنے لگی، کیا کسی جن سے بات کرنا ممکن ہے؟ میں نے سوچا اور پھر خیالوں کی ایک دنیا میں کھو گئی جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، جس میں صرف اور صرف خوشیاں اور تتلیاں تھیں۔ جنات کو انسان کی طرح سمجھ کر ان سے انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ میرے دادا جی کافی پہنچے ہوئے انسان تھے، اپنے گھر کے ہر وار کا توڑ کر لیتے تھے۔ خدا نے انہیں روحانی نظر سے نوازا تھا۔ جب ہم بچے یعنی سب چچا زاد تایا زاد اکٹھے ہو کر ان کے پاس جاتے تو یہ ہمیں نئے نئے موضوعات پر بیان دیتے۔ میرے ایک دن پہ بات دماغ میں آئی کہ کیوں نہ ہم جنات کے متعلق پوچھیں، جس کا ذکر ہمارے گھر بہت ہوتا تھا۔ دادا جی جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے جنات کے بارے میں کوئی بات نہیں کی کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، دکھتے کیسے ہیں، ان کا انداز کیسا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ جنات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا، جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں تاکہ جنات کو آپ برہنہ حالت میں نہ دکھیں۔ جب بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں اور الموت زان یعنی قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھ کر سوئیں۔ بصورت دیگر جن محض آپ کو تنگ کرنے کے لیے آپ کے اوپر سو سکتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا دم گھٹنے لگے گا یا آپ کو ڈراؤنے قسم کے خواب آنے لگیں گے۔ ایسے ہی پتلیوں اور گڑیاؤں میں سوئی یا ناخن چبھانے کی کوشش مت کریں جن کے لیے جن وہاں رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے جنات کو تکلیف پہنچے گی اور وہ آپ سے انتقام لیں گے۔ رات کے درمیانی پہر میں بلند آواز میں بات مت کریں کیونکہ اس طرح آپ جنات کو پریشان کرتے ہیں۔
جس پر وہ آپ کو جان بوجھ کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر مت روئیں، کیونکہ اس طرح آپ کا جن بھی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو گلے لگانے کا انتظار کرتا ہے، جس سے آپ کے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ کوئی چیز پھینکنے یا خود بلند جگہ سے نیچے چھلانگ لگاتے ہوئے اللہ کا نام لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس جگہ پر جن سو رہا ہو اور آپ اسے پریشان کر بیٹھیں اور وہ آپ سے انتقام لینے کے لیے نیچے اتر آئے۔ ٹوائلٹ اگر آپ کو گرم پانی ڈالنا ہو تو ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لازمی پڑھیں، کیونکہ ٹوائلٹ جنات کے ٹھہرنے کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں بغیر کسی وجہ کے سیٹیاں بجنے لگیں یا آپ خود کو بیمار محسوس کرنے لگیں اور آپ کو آگ کی بو آ رہی ہو تو آپ جان لیں کہ آپ کے سامنے کوئی جن کھڑا ہے۔ اگر آپ کسی جانور کو دیکھیں اور اس سے آپ کو خوف آئے یا آپ اس سے ڈرانے کی کوشش کریں لیکن وہ کوئی رد عمل نہ کرے تو سمجھ لیں کہ وہ جن ہے۔ آئینے کے سامنے برہنہ حالت میں کبھی کھڑے مت ہو اور ایسی حالت میں کبھی خود کو آئینے میں مت دیکھیں، کیونکہ اس طرح جن آپ پر عاشق ہو سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعلق کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اور کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو وہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ میں شاید 15 سال کی تھی جب میرا ایک رشتہ دار نے اپنے آپ کو باتھ روم میں بند کر کے آگ لگا لی تھی۔ رمضان کے دن تھے جب سحری کے وقت یہ خبر ایک فون کال کے ذریعے ہمارے گھر پہنچی۔ بچپن سے سن رکھا تھا کہ ان کو جن چمٹ چکا تھا، اس لیے اکثر سنا تھا کہ وہ تنہا کمرے میں بیٹھی ہوئی کسی سے باتیں کرتی تھی، کبھی کبھی بے وجہ ہنسنے لگتی اور کبھی کوئی بھی چیز اٹھا کر بے وجہ کسی کو مار دیتی۔ میری کزن کے مطابق یہ سب کام ان سے وہ جن کرواتا ہے، جن سے ان کو قبضے میں لیا ہوا تھا۔ اکثر جب بھی وہ ہمارے گھر آئیں یا امی کے ساتھ ان کے گھر جانا ہوا تو مجھے ان سے خوف آتا تھا، حالانکہ وہ ایک بے انتہا محبت کرنے والی انسان تھی، لیکن محبت بھرے انداز میں ان کا مجھے مخاطب کرنا میرے لیے مشکل بن جاتا تھا۔ امی سے فوری طور پر وہاں سے چلنے کی ضد کرنے لگتی تھی۔ ذہن پر یہ سوار تھا کہ ان کے پاس جن ہے، لہٰذا کبھی رک کر ان کی شفقت کا جواب محبت سے نہیں دیا، یہاں تک کہ ہر شخص ہی ان سے کتراتا تھا۔ بہت سے مذہبی اسکالرز، عالم اور عاملوں کے علاج سے بھی ان کا وہ جن نہ اتر سکا۔ پھر ایک دن یہ خبر ملی کہ انہوں نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی ہے۔ یہ کافی بھیانک خبر تھی جو ہم نے سنی تھی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور میں یونیورسٹی کے پہلے سال میں داخل ہو گئی۔ میری اس رشتہ دار کی اندھوناک موت کی یاد پر ابھی بھی وقت کی گرد جم گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہم دوسروں کے بارے میں سنتے آ رہے تھے وہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو گیا، کیونکہ ہمارا کنبہ بڑا تھا۔ میرے والد 5 بھائی اور 1 بہن تھے۔ تائے چاچو ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دادا جی بس زندہ تھے۔ دادی جی کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میرے گھر کے مرد ان جنات پر یقین نہیں رکھتے تھے ماں سوائے دادا جی کے۔ وہ اپنے بیٹوں کو کہتے بھی نہیں تھے کہ یقین کرو، کیونکہ ان کو جو علم عطا ہوا تھا وہ ان کے ذکر سے ہوا تھا اور کچھ کرم ان کے مرشد صاحب کا تھا، لیکن وہ اپنے بیٹوں پر آیا نہیں ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ہم کزنس مل کر باغوں کی طرف جا رہے تھے، امرود کے باغوں کی طرف جو ہمارے گھر سے کئی میل دور تھے، لیکن ہمارے باغ تھے۔ رستہ کچا پکا سا تھا، ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم بچے اکیلے اس طرح دور باغوں کی طرف جائیں۔ وجہ کچھ یہ تھی کہ راستے میں ایک صدیوں پرانا قبرستان آتا تھا۔ ہمیں سختی سے منع کیا گیا تھا کہ اس طرف نہیں جانا۔ گاؤں میں بھی مشہور تھا کہ یہ قبرستان خطرناک ہے، بچے تو بالکل دور رہیں۔ میں نے بھی سن رکھا تھا کہ یہ قبرستان بہت خطرناک ہے، مگر مجھے اس پر یقین نہ تھا۔ قبرستان گاؤں سے تقریباً 15 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن ہم بچے تھے، ہر وہ کام کرنا جس سے منع کیا جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتے تھے۔ ہم لوگ پیدل چل رہے تھے، قہقہے لگا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ باغوں کے راستے میں ایک جگہ ایسی بھی آتی تھی جہاں سے خاموشی سے گزرنا ضروری تھا، اور وہ جگہ تھی قبرستان، جہاں خاموشی بہت ضروری تھی۔ لیکن ہم نادان تھے، بچے تھے، ہم اس طرف دھیان نہ دے سکے اور قہقہے لگاتے ہوئے ہنستے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ لیکن وہاں سے گزرنا ہمیں نہ تو سستا پڑا اور نہ ہی خالی رہا۔ ہمارے باغوں تک پہنچنے تک ہم سب کے سر میں شدید قسم کی درد نے ادھم مچا دیا۔ ہم سب کو اپنے سر بے حد بھاری محسوس ہونے لگے۔ اتنا برا درد تھا کہ آج بھی اس درد کو سوچوں تو جسم خوف سے کانپ جاتا ہے۔ خیر، اس درد کو برداشت کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا،
ہم سب نے اتفاق کیا کہ گھر واپس لوٹتے ہیں، امرود پھر کبھی کھا لیں گے۔ ہم سب حیران تھے کہ ایک دن سر میں درد کیسے ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک ساتھ، وہ سب کو ایک ساتھ ہو رہا تھا۔ یہ بات کافی غور طلب تھی، لیکن ہم میں سمجھنے کی قابلیت نہیں تھی۔ جب ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگے تو ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوئی، ایسے لگا کہ ایک دم دوپہر کا وقت سفیدی جیسے سارے سیاہی میں تبدیل ہو گئی ہو اور کالے رنگ کے سائے ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہوں، ایسے جیسے سانس بند ہو رہا ہو، گھٹن پورے جسم میں بھر جائے۔ یہ صرف میری حالت نہیں تھی، یہ ہم سب کزنز کی حالت تھی۔ ہم تقریباً 6-7 تھے اور ہم سب تمام کے تمام اس تکلیف سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہمارے قدم من من کے بھاری ہو گئے تھے، آنکھوں میں درد اور ٹیسیں بھر گئی تھیں۔ ہم لوگوں سے چلنا محال تھا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کالے رنگ کا ہیولا، آندھی کا گولا ہمارے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، گول گول پہرا دے رہا ہے۔ ہمارے کانوں میں ہمارے نام اونچی اونچی گونجنے لگے۔ مجھے اس وقت اس کہانی کی یاد آ رہی تھی جو ہمیں کبھی رسالے میں پڑھی تھی، کہ ایک جن تھا جو جھیل سیف الملوک کی سڑک پر ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی راہگیر اس سڑک سے گزرتا ہے تو اس کے کان میں اس کا نام پکارتا ہے۔ راہگیر جیسے ہی آواز پر پلٹ کر دیکھتا ہے، وہ جن اسے دبوچ لیتا ہے اور مار ڈالتا ہے۔ وہاں کے لوگ اس پر یقین رکھتے تھے۔ یہی حال مجھے بھی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم اگر اپنی آوازوں کی سمت دیکھیں گے تو ہمیں ایسے ہی کوئی دبوچ لے گا اور مار ڈالے گا۔ ایک دم مر جانے کے خوف نے ہمارے جسموں کو لرزا دیا۔ ہم میں خود کو بچانے کے لیے چیخ مارنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، نہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر تھی، بس خود کو بچانے کی پڑی تھی۔ ہمیں کالے رنگ کے ہوا کے تھپیڑے لگ رہے تھے، کبھی ادھر سے لگ رہے تھے، کبھی ادھر سے لگ رہے تھے، اور ہم خوف سے لرز رہے تھے۔ ہم اب کے حواس گل ہو رہے تھے، اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم بول پاتے۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ میری امی نے بتایا تھا کہ ایسے ڈر لگے تو آیت الکرسی کا ورد کرنا چاہیے۔ میں ڈولتے دماغ سے جیسے ہی آیت الکرسی پڑھنے لگی، مجھے لگا کسی نے میری زبان پکڑ لی ہے اور میں خوف زدہ ہو گئی۔ میرے دل پر میرا اختیار تھا، میں نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا اتنا اثر تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے سیاہی ہٹنے لگ گئی۔ جسم جو خوف سے لرز رہا تھا وہ اب نارمل ہو رہا تھا۔ شاید یہ ورد ذکر کا ہی کمال تھا کہ ہم سب محفوظ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ صرف ہمیں لگ رہا تھا۔ قبرستان کے پاس سے گزرنے والے لوگ ہمیں عام نارمل سمجھ رہے تھے، جو آپس میں کھڑے بس باتیں کر رہے تھے، لیکن یہ سب ہم ہی جانتے تھے کہ ہم نہ تو بات کر رہے تھے نہ ہی کھڑے تھے، بلکہ ہم اس کالی آندھی کے اثر میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے، جس نے ہماری پور پور کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جب ہم اس وحشت سے نکلے تو ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں۔ ہم سب گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ سے گئے۔ ہمارے گھر والے ہمیں اتنی دیر سے گھر میں موجود نہ دیکھ کر ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آن پہنچے۔ میرے تایا، میرے 2 چاچو ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس طرف آئے۔ انہوں نے ہمیں ایسے گھٹنوں کے بل بیٹھے پایا تو وہ الجھن زدہ نظروں سے ہمیں دیکھتے رہے۔ ان سب نے ہمیں بلایا، ہم تو پہلے ہی بری حالت میں تھے۔ ہم مزید ڈھہ سے گئے، ہمارے بڑوں نے ہمیں سنبھالا۔ ہم 6-7 اکٹھے کزنز اسی حالت میں تھے جیسے سانس بند ہو جائے۔ انہوں نے فوراً گھر فون کیا اور گاڑیاں منگوائیں تاکہ ہمیں گھر لے جا سکے۔ 10 منٹ تک گاڑیاں رکی اور ہمیں پکڑ کر اندر بٹھایا گیا۔ ہم ہوش میں تھے، لیکن بڑوں کی نظروں میں ہم ہوش میں نہیں تھے۔ ان کی نظر میں ہم نیم بے ہوشی میں تھے۔ وہ سب پریشان تھے۔ ایک ایسی حالت میں ہوتا تو سمجھ آتی، ہم سب اکٹھے ہی ایسی حالت میں تھے، اور یہ کوئی چھوٹی عام بات نہیں تھی، سب کے دل دہلا دینے والی بات تھی۔ جب ہمیں گھر لے کر جایا گیا تو ہمارے گھر میں جیسے کوئی قیامت کا منظر بن گیا۔ بس آنکھیں نہیں کھلی تھی، ورنہ ہم لاش ہی لگ رہے تھے، اور ہم سب بچوں کا ایسے حالت میں پایا جانا سب کو پریشان کر گیا تھا۔ میری امی تو فوراً میری حالت دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ معاملہ ڈاکٹر والا نہیں۔ وہ جانتی تھی اس کا توڑ، اس کا حل صرف ہمارے دادا جی کے پاس ہے اور کہیں نہیں، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہسپتال میں ہم سب کو لے کر جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میری امی کو رہ رہ کر مجھ پر غصہ آ رہا تھا۔ میرے دادا جی اس وقت گھر نہیں تھے، وہ گاؤں سے دور اپنے کسی پیری بھائی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ اس صورت میں ہمیں انتظار کرنا تھا۔ میرے گھر کے بڑے سب ہمیں اسپتال لے کر جانا چاہتے تھے تاکہ ہمارا علاج ڈاکٹرز کریں، لیکن میری امی جانتی تھی کہ یہ ڈاکٹرز کے بس کی بات نہیں ہے۔
یہ کسی صوفی شخص کے دم سے ہی ٹھیک ہوں گے، مگر میرے گھر کے بڑے نہ مانے۔ وہ ان جنات بھوت پریت کو نہیں مانتے تھے۔ سب ہمارے منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں ہوش آ جائے۔ یہ تو ہم ان کے سامنے بے ہوش تھے، اصل میں تو ہم جانتے تھے کہ ہم ہوش میں ہیں۔ میرے تایا بضد ہو گئے کہ انہیں اسپتال ہی لے کر جانا ہے۔ سب بڑے مرد نے اس بات پر اتفاق کیا اور گاڑیاں جو گیٹ سے باہر کھڑی تھیں ان کی طرف بڑھے تاکہ ہمیں ہسپتال لے جا سکے۔ جیسے ہی ہمیں پکڑ کر باہر کی طرف بڑھایا گیا تو گیٹ پار کرنے لگے۔ ایک دم میرے تایا جو سب سے آگے تھے وہ اڑ کر ہمارے ساتھ لگے، یعنی پیچھے کو آ کر لگے۔ ہم ان کے پیچھے ہی سہارے سے آ رہے تھے۔ اسی عمل نے سب کی چیخیں نکال دیں۔ میرے چچا بھی پریشان ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میرے چھوٹے چچا انہیں اٹھانے کے لیے آگے بڑھے کہ کسی چیز نے پکڑ کر انہیں ہوا میں الٹا لٹکا دیا۔ سب کے دل دہل گئے۔ ہم تو پہلے ہی سب دیکھ کر برے حالوں میں تھے، اب اپنی فیملی کو ایسے دیکھ کر دل جیسے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اب گھر کے لوگ ہمیں وہیں چھوڑ کر میرے چھوٹے چاچو کی طرف ہو گئے جو ہوا میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ ان کے منہ سے خوف سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ ہم ہوش میں ہوتے ہوئے بھی بے ہوش تھے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی چھوٹے چاچو کی وجہ سے سب پریشان تھے کہ میری بڑی تائی کی ایک دم سے چیخیں بلند ہوئی۔ سب کا دھیان ان کی طرف ہوا تو دیکھا کہ ان کی چٹیاں ہوا میں کھینچی ہوئی اور وہ بری طرح سے گول گول چکر کاٹ رہی ہیں، یعنی صاف ظاہر تھا کہ کوئی چیز ان کی چٹیا کو پکڑ کر گول گول گھما رہی ہے۔ سب کے دل خوف سے لرز رہے تھے۔ ایک دم گھر پر ایسی مصیبت نازل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ میری امی کچھ ذکر جانتی تھی، وہ تیزی سے تائی کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ میری امی کوئی کلام پڑھتی، میری ماں کا کسی نے گلا پکڑ لیا۔ اس اندیکھی چیز کی اتنی طاقت تھی کہ میری امی کے پاؤں زمین سے 3 فٹ اونچے ہو گئے۔ ان کا رنگ نیلا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بری طرح سے اپنے گلے پر ہاتھ مارنے لگی۔ ان کی آنکھیں الٹی ہو گئیں۔ سب ایک دفعہ پھر میری امی کی طرف بھاگے۔ کیا کرتے کیا نہ کرتے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی سوچ اب بھی جنات کو ماننے سے انکاری تھی۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی میرے گھر کے افراد تکلیف میں تھے کہ گھر کے دروازے، کھڑکیاں، میز، چارپائیاں، الماریاں تھر تھر ہلنے لگ گئی، ایسے جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اتنا شور تھا ان کے ہلنے کا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ آج کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ ہر چیز زمیں بوس ہو گئی۔ شوکیس سے سارے برتن اس طرح باہر فرش پر گر کر ٹوٹ رہے تھے جیسے کوئی اٹھا اٹھا کر وہ سب کچھ زمین پر پٹک رہا ہو۔ ہم سب کے دل لرز رہے تھے، لیکن سب کی نظروں میں ہم بے ہوش تھے۔ یہ سلسلہ جاری رہتا، یا تو میرے گھر کے افراد میں سے کوئی انتقال کر جاتا یا ہم تباہ ہو جاتے اگر آذان کی آواز نہ سنائی دیتی۔ جیسے ہی عصر کی اذان ہوئی تو میرے چاچو جو ہوا میں الٹے لٹکے ہوئے تھے دھڑام سے نیچے گرے۔ میری تائی جن کی چوٹی ہوا میں تھی، فرش پر بار بار گول گول چکر کاٹ رہی تھی، وہ ایک دم جیسے فرش پر منہ کے بل گری، جیسے کسی نے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا ہو۔ ان کی تھوڑی بری طرح سے زمین پر لگی۔ میری امی جن کا گلا کسی نے پکڑا ہوا تھا، یقیناً وہ بھی کسی بڑے نقصان کی مرتکب ہوتی، لیکن اس آذان نے انہیں بھی بچا لیا۔ وہ بھی زمین پر پورے وجود سے گری اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ ان کی سانس بند ہو رہی تھی، اور اب ایک دم گرنے سے ان کی سانس ایک دم اندر آ گئی تھی جس نے میری امی کے حواس سلب کر لیے تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم جو نیم جان بنے ہوئے تھے، اذان کی آواز پر جھٹکے سے ہماری آنکھ کھلی۔ ہم سب بھی کٹی پتنگ کی طرح جہاں تھے وہیں بے سود پڑے رہے۔ اس کا براہ راست اثر ہم پر ہوا تھا اور ہمیں اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جان ٹوٹ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ عجیب واقعہ تھا جو پیش ہوا۔ جب تک عصر کی اذان ہوئی ہم صحیح رہے۔ اذان کے بعد ہمارے گھر میں تاریکی چھا گئی، جیسے کالی دھند۔ ہم سب جہاں تھے وہیں رہے۔ بالکل ہلنا بیکار تھا کیونکہ ہمیں اپنی جگہ منجمد کر دیا گیا تھا اور ہم بہت بری طرح ڈر گئے تھے۔ ہمارے گھر کے باہر کسی کو علم نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں چل کیا رہا ہے۔ ان آنکھوں میں بس بے بسی تھی۔ سب لوگ گھر میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جو کالی دھند ہمارے گھر چھائی ہوئی تھی وہ ان کو تو نظر نہیں آ رہی تھی، اور اوپر سے ہمیں تب تک یہاں پھنسے رہنا تھا جب تک کوئی روحانی طاقت ہمیں بچا نہ لے، یا پھر کوئی معجزہ جو ہمیں بچا لے۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا، ہم اسی طرح سے اپنی جگہ جمے تھے۔ ہمارے دل اللہ کو پکار رہے تھے کہ کسی طرح کہیں سے مدد آ جائے۔ کچھ وقت گزرا کہ مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ جیسے ہی مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو ایک دم سے ہمارے جسم ڈھیلے
ہلکے پھلکے محسوس ہوئے۔ وہ کالی دھند بھی غائب ہو گئی۔ ہم سمجھ گئے کہ اللہ کی آواز سے ان کا اثر نہیں رہتا۔ اب بس ہمیں دادا جی کو گھر بلانا تھا۔ تایا جان تیزی سے اپنے فون کی طرف گئے اور انہیں کال ملانے لگے۔ اللہ کا کرم تھا کہ دادا جی نے جلدی فون اٹھا لیا۔ تایا جان نے انہیں ساری باتیں بتائیں کہ کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا۔ ایک ایک بات بتائی۔ ان کی اپنی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہمیں کھل کر سانس لینے کا موقع بس آذان کے دوران ہی میں ملا تھا۔ دادا جی پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ دور تھے اور ان کا آنا اب ممکن نہ تھا۔ اگر وہ واپس آنے کا سوچتے بھی تو اس طرف آنے والی بس نہیں ملنی تھی۔ ان کا اب ارادہ صبح فجر کے بعد گھر آنے کا تھا۔ انہوں نے ہمیں ہمت رکھنے کو کہا اور جتنا ہو سکے قرآنی آیات پڑھنے کو کہا۔ جتنے بھی آ رہی ہوں بس پڑھو، آیت الکرسی، چاروں کل، یہ لازمی ورد کرو۔ دادا جی سے بات تو ہو گئی تھی اور ہم سب کی زبان پر طرح طرح کی صورتیں چڑھ گئی تھیں۔ جسے جو صورت آ رہی تھی وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ آیت الکرسی کا ہم نے اونچی آواز میں ذکر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ جنات کا اثر ہم پر کم ہو رہا تھا۔ ہم پہلے کی طرح اپنی جگہ منجمد اور ساکن نہیں ہوئے تھے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کا کلام صدق دل سے پڑھتا ہے تو اس میں روحانی طاقت آ جاتی ہے اور ایک حصار اس کے ارد گرد بن جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن ایک بات تھی جو ہمیں خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، وہ ختم نہیں ہوئی تھی۔ کالی دھند اب بھی ہمارے گھر پر قائم تھی، بس ہمیں وہ تکلیف نہیں پہنچا رہی تھی کیونکہ ہم اس وقت قرآنی آیات کا ذکر کر رہے تھے جو ہمیں بچا رہی تھی۔ وہ آوازیں اتنی وحشت ناک تھیں کہ اس آواز سے دل ہول رہے تھے۔ اتنا ڈر، اتنا خوف آج سے پہلے کبھی ہم نے محسوس نہیں کیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا ابھی ہم پر یہ حملہ کریں گے اور ہمیں مار ڈالیں گے۔ ہمیں صبح فجر کا انتظار تھا جب ہمارے دادا جی نے آنا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو کر ہی لینا تھا انہوں نے۔ ہم بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح کی جب فجر ہوئی تو ایک دفعہ پھر دل خوف سے دہل گئے کیونکہ ہمارا رابطہ دادا جی سے ہو ہی نہیں رہا تھا۔ امی نے سب کو کہا تھا کہ دادا جی ہی ہمیں بس بچا سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں گھر کے مردوں کو اس بات پر یقین کرنا پڑا۔ فجر سے ظہر ہو گئی لیکن دادا جی نہ آئے۔ یہ ڈر کم نہیں تھا کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پریشان تھے کہ عصر کے وقت ہمارا رابطہ دادا جی سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کوئی بس اس طرف آ ہی نہیں رہی اور مشکل ہے اب جلدی میں آنا۔ ہم نے تو ساری بات ان پر ڈال دی کہ کچھ کریں۔ تب انہوں نے ایک حل بتایا کہ وہ وہاں اپنا عمل کریں گے اور سب دیکھیں گے۔ ہم سب کو اس بات میں کافی حوصلہ ہوا۔ میرے دادا جی وہاں چلا کاٹنے لگے۔ وہ مسلسل علم پڑھ رہے تھے، عمل کر رہے تھے۔ ہم نے نوٹ کیا کہ ہمارے گھر کی جو کالی دھند ہے وہ اب گول گول آندھی جیسی واویلے جیسے گھوم رہی تھی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سے آندھی بجلی کی تیزی سے ہمارے گھر سے گئی۔ باقی ایسے ہی تھوڑی بہت آندھی رہ گئی جو چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ دھند نہیں تھی، دراصل وہ جنات تھے جو اس ہوا کے جیسے بن گئے تھے۔ دادا جی کے چلے نے علم نے انہیں حاضر ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے چلے کے دوران وہ جنات ان کے سامنے غیظ و غضب سے حاضر ہوئے۔ میرے دادا نے ان سے وجہ دریافت کی کہ آخر کیوں ہمارے گھر پر اور گھر کے افراد کو تکلیف پہنچائی ہے، تو انہوں نے غصے سے ہماری حرکت بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹھکانہ قبرستان کے دروازے کے پاس لگے بیری کے بڑے درخت پر تھا۔ ہمارا کنبہ اس وقت اپنی عبادت میں مشغول تھا جب ان نوجوان افراد نے یعنی ہم نے قبرستان کا ہی خیال نہ کیا اور اونچی آواز میں قہقہے لگاتے گزرتے لگے۔ ان کے قہقہے ہمیں بری طرح مضطرب کر رہے تھے، ہمیں پریشان کر رہے تھے اور اتنی بری طرح ہمیں پریشان کر رہے تھے کہ جو علم کا کٹورا ہمارے سامنے تھا وہ اونچی آوازوں اور قہقہوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ہماری 1 مہینے کی ریاست ضائع ہو گئی، اسی لیے ہم نے ان کو گرفت میں لیا۔ اگر وہ قرآنی آیات کا ذکر نہ کرتے تو آج ان سب کی گردنیں آپ کے گھر کے دروازے پر لٹک رہی ہوتی اور ہم بخشیں گے نہیں انہیں۔ میرے دادا جی کو بہت افسوس ہوا ہماری اس حرکت پر، لیکن ایسے مرنے تو نہیں دے سکتے تھے نا۔ میرے دادا جی نے عمل شروع کیا اور انہیں کہا کہ وہ معاف کر دیں اور اس گھر کو چھوڑ جائے۔ وہ بالکل نہ مانے۔ دادا جی نے پھر عمل کیا اور پوچھا کہ کس شرط پر آپ پیچھا چھوڑو گے۔ وہ کسی صورت چھوڑنے کو راضی نہ تھے۔ دادا جی کے عمل نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ شرط رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ یا تو اپنے گھر کی ایک بیٹی ہمیں دے دو یا پھر اپنا علم ہمیں دے دو۔ یہ بہت بڑی شرط تھی۔ دادا جی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔
نہ تو بیٹی دے سکتے تھے نہ ہی اپنا علم۔ دادا جی نے ان کو پھر سے زور دیا کہ کچھ اور جو ہمارے بس میں ہو وہ مان جائیں گے، مگر وہ نہ مانے۔ ان کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دادا جی نے اب کی بار مضبوط علم شروع کیا کہ وہ بری طرح چیخنے لگ گئے، لیکن وہ ہمیں معاف کرنے پر راضی نہ ہو رہے تھے۔ دادا جی نے کہا کہ کوئی اور شرط رکھو، ان شرائط کو میں نہیں مان سکتا۔ ان کے علم کا اثر تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اس گھر کی چھت کو گرا دیں گے۔ یہ بھی ناقابل قبول تھا، لیکن جان سے بڑھ کر نہیں تھا۔ دادا جی نے انہیں کہا کہ وہ گھر کی چھت بے شک گرا جائیں، لیکن گھر کے کسی فرد کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور پھر ان کی رضامندی پر دادا جی نے ان پر گرفت کم کی، لیکن ختم نہیں کی۔ ہم سب تو صحن میں تھے، جمے ہوئے تھے، جب سے گھر آئے تھے وہیں پر تھے۔ ہم لوگوں کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ تبھی ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہمارا گھر ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر زور سے ہلا اور ٹھا کی آواز کے ساتھ ہمارے گھر کی چھت گر گئی۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ دہل کر رہ گئے۔ یہ ہونا تھا کہ ہمارے گھر سے کالی دھند چھٹ گئی اور ہم بھی ہر گرفت سے آزاد ہو گئے۔ دادا جی جب گھر آئے تو انہوں نے ہمیں پہلے خوب ڈانٹا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، جنات کا قبضہ ہونا۔ ہم بے بس تھے، اور اس کے بعد ہمارے قہقہے بھی تھم گئے تھے اور عقل بھی آ گئی تھی۔ جنات ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ جنات کی کوئی ایک شکل مخصوص اور متعین نہیں ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی احکام کے مکلف ہیں۔ بعض مومن اور نیک ہیں، بعض کافر اور نافرمان ہیں۔ ان میں جو سرکش ہیں وہ شیطان کے معاون اور مددگار ہیں، اور انسانوں کو گمراہ کرنے میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کے وجود کا اعتقاد رکھیں۔ ان سے زیادہ تفصیلات اور گہرائی میں جانے کی نہ ہمیں ضرورت ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں جس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ باقی جنات کا انسانوں کے پاس آنا کئی نصوص یعنی آیات اور احادیث سے ثابت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنی کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار مشکل ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔